बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ये कोई राज की बात नहीं कि पाकिस्तानी हुक्मरान सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका ट्रंप इंतज़ामिया से रब्ता हो जाए, और इस कोशिश में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अमेरिका भिजवाया गया, मगर हर तरह की कोशिश के बावजूद ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में वो शिरकत जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। और इस पर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, मीम्स बन रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने खुद ही कुछ तस्वीर जारी कर दी जिससे पता चलता है वो किसी न किसी तकरीब में शरीक ज़रूर हुए हैं जहाँ गोरी रंगत के कुछ लोगों से मिले भी हैं, मगर ये लोग ऐसे बहरहाल नहीं हैं जिन्हें नई अमरीकी इंतज़ामिया में रत्ती बराबर भी कोई असर व रसूख हासिल हो। और यही वजह है कि गुज़िश्ता रात मोहसिन नकवी साहब ने एक और वीडियो जारी की, और इस वीडियो में मोहसिन नकवी जो है वो कैपिटल एरिना 1 में दाखिल हो रहे हैं। ये एक तरह से स्टेडियम की तरह है, और मोहसिन नकवी साहब यहाँ दाखिल हुए तो एक शख्स उन्हें आगे जाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में दाखिल हों तो हॉल में मौजूद एक शख्स आपकी टिकट देख के आपको मुतल्लिका सीट पर बैठने के लिए कहता है, या जहाज़ में एयर होस्टेस आपको वेलकम करके कहती है जी आपका सीट नंबर फलां है। हकीकत ये है कि ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी के लिए किसी भी पाकिस्तानी हुकूमती अहदेदार को दावतनामा नहीं मिला, और जिस पर नकवी साहब ने एक महंगा टिकट ख़रीदा है, और वो भी मरकज़ी तकरीब से काफ़ी दूर एरिना 1 में। और इस वीडियो में आगे चलकर अचानक मोहसिन नकवी साहब एक कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ उन्हें एक बाइक दे दिया जाता है, और फिर मोहसिन नकवी साहब नई अमरीकी इंतज़ामिया की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। ये बिल्कुल एक अजीब व गरीब सा मंज़र है। मैंने इसकी थोड़ी तहकीकात करने की कोशिश की तो पता चला कि जी मोहसिन नकवी साहब जिस तकरीब में गए हैं वो कई हवालों से तशवीशनाक है। मतलब पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला जिस तकरीब में शरीक हुए हैं वो एक एंटी चाइना तंजीम करा रही थी। न्यू फेडरल स्टेट चाइना नामी इस तंजीम के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च की तो पता चला कि इस तकरीब का क़याम जो है वो 2020 में हुआ, और इसके अवलीन मकासद में चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी का ख़ात्मा है। ये देख के मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती में जहर घोलने का फ़ैसला आखिर कहाँ हुआ है। पता नहीं इस तंजीम के इजलास में शिरकत करके नकवी साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं, और क्या इसका मकसद ये पैगाम पहुंचाना था कि पाकिस्तान चीनी कैंप से निकलने को बेकरार है, बस अमेरिका की नई इंतज़ामिया उन्हें आंख का इशारा करे और मौजूदा हुक्मरान जो है वो कठपुतलियों की तरह नाचने को तैयार बैठे हैं। अच्छा, और इस हवाले से एक एक्सट्रीमली जो दूसरी पॉलिसी थी जो मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में अर्ज़ की थी वो भी आप जहन में रखें। अच्छा नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान ट्रंप के विजन से ही बिल्कुल नाआशना नज़र आ रहे हैं, जो वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि वो किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो चाइना को महदूद करने की पॉलिसी पर नहीं चलेंगे, वो सिर्फ चीनी मसनूआत पर टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं, जिस पर शायद चीन को भी ज़्यादा एतराज़ नहीं है। और ये ख़बर मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ कि चीन ने इलॉन मस्क के ज़रिए अमेरिका से इनडायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू कर दिए, और इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में जल्द ही टिकटॉक को फ़रोख्त कर दिया जाएगा, और मतवक्को तौर पर उसके ख़रीदार जो हैं वो इलॉन मस्क ही होंगे। पता नहीं हमारे हुक्मरान किस दुनिया में रहते हैं, ना उन्हें जदीद सफारतकारी का इल्म है, ना खारजा ताल्लुकात के बदलते हुए रुझानात के बारे में रत्ती बराबर आगाही है। इन्हें सिर्फ एक चीज़ की फ़िक्र है कि कहीं सारी गेम जो है वो इमरान खान के हाथ में ना आ जाए, और इस एक परेशानी ने उनकी मत मार दी हुई है। अब ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी के हवाले से ज़ल्मे खलील ज़ाद की बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ ट्वीट सामने आई है। उनका कहना यह है कि ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में भारत के वज़ीर ख़ारजा शंकर जो हैं वो शरीक हुए हैं। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो उन्हें पूरा यकीन है कि वो इस इंतहाई अहम तकरीब में बतौर एजाज़ी मेहमान के शरीक होते, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान को तबाही से बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है। अच्छा नाज़रीन, अलकादर ट्रस्ट केस के मनपसंद फ़ैसले की तरफ आ जाते हैं। फैसले के बावजूद हुकूमत को किसी कल चैन नहीं आ रहा। इमरान खान को बोगस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सज़ा सुना दिए जाने के बावजूद सरकारी भोंपू अभी तक अलकादर ट्रस्ट केस पर तबाह आजमाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं वो चाहते क्या हैं।
اصل میں ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو پورا یقین ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ٹھہر ہی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے ابھی سے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کسی طرح ہائی کورٹ سے اس سزا کو برقرار رکھا جا سکے۔ پہلے مرحلے کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید 2 نئے ججز لائے گئے ہیں۔ حیران کن طور پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے ان نئے ججز میں سے ایک یعنی جج جو ہے راجہ انعام امین منہاس، ان کو اپنے ساتھ فوری طور پہ ایک 2 رکنی بینچ میں شامل کر لیا۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کی اپیل بھی شاید اسی 2 رکنی بینچ کے سامنے لگائے جانے کی تیاریاں ہیں۔ حالانکہ عمران خان جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آفیشلی شکایت درج کرا چکے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں، ہمارے کیسز جو ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب نہ سنیں، لیکن عامر فاروق صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز جو ہے وہ ثواب کا کام سمجھ کے سنتے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں وعدہ معاف گواہ بنایا جائے۔ پہلے بھی ملک ریاض پر بہت زیادہ دباؤ تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ اب ایک بار پھر ملک ریاض کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہ بنے، ورنہ۔ اچھا، گزشتہ روز نیب نے ملک ریاض کے خلاف ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اچانک پتہ نہیں ان کو 2 سال کے بعد حکومت کو کیا یاد آیا یا نیب کو کیا یاد آیا، ساری کرپشن جو ہے اتنی دیر تک بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، کہیں پہ کوئی کسی بیریا ٹاؤن کے رہائشی کو کوئی شکایت نہیں تھی، جنت تھی اور شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں ہر بیریا ٹاؤن میں، کوئی ہر چیز میں شفافیت تھی۔ اب اچانک ملک ریاض صاحب جو ہے وہ پاکستان کے کرپٹ ترین فرد بن کے ابھرے ہیں، نیب کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ اب اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ عوام بیریا ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ اب ناظرین یہ حکومت شاید سمجھ رہی ہے کہ ریاض ملک نے اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ دبئی پروجیکٹ کی ٹوکری میں ڈال دی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ریاض ملک صاحب سے جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کئی دوستوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ دبئی کے پروجیکٹ میں ریاض ملک کی ذاتی حوالے سے ذاتی طور پہ رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر ان کی کوئی دلچسپی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک واپس آنے کے لیے بے چین بیٹھا ہوا ہے ریاض ملک صاحب۔ اور ناظرین یہ جو ہیں پریس ریلیز میں وہ یہی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ قانونی طریقے سے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات حکومت سے رابطہ کر رہی ہے، اور اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب کے پاس بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خلاف سرکاری اور نجی زمینوں پر قبضے کے بہت مضبوط شواہد موجود ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ یہ 2 دن کے اندر سارے شواہد آ گئے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اب نیب کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ملک ریاض نیب اور عدالت دونوں کو مطلوب ہے۔ نیب بیریا ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے ضبط کر چکا ہے، اور اب بیریا ٹاؤن کے مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ اور نیب کی اس پریس ریلیز میں ملک ریاض نے اپنی طویل خاموشی بالآخر توڑ دی اور بلیک میل کرنے والے حکمرانوں کو دن میں تارے دکھانے کی دھمکی دی ہے۔ ایکس پر جاری ہونے والے اپنے بیان میں ملک ریاض نے کہا ہے کہ تہاڈی ایسی تیسی، یہ تو نہیں کہا انہوں نے ملک ریاض نے کہا ہے کہ میرا جو فیصلہ کل تھا وہ آج بھی ہے، اور مجھ پر جتنا مرضی ظلم کر لیں ملک ریاض کسی کے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ اور ملک ریاض نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے افسوسناک پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا ایک نیا حربہ ہے۔ میں تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مگر میں اپنے دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو ہر کسی کا وہم حقیقت میں بدل جائے گا۔ کوئی بھی یہ نہ بھولے کہ گزشتہ 25-30 سال کے تمام راز میرے سینے میں مکمل شواہد کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملک ریاض نہ تو بلیک میل ہوگا، نہ اسے کسی کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ملک ریاض کے بیان سے ناظرین ایک طرف تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پر کس قدر دباؤ ہے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ ملک و قوم کے مفاد میں کچھ راز افشا کریں، اور لگتا ہے کہ القادر کے معاملے میں پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ اس موقع پہ ملک ریاض بولے، تمام شواہد کے ساتھ بولے اگر، تو پھر صورتحال بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔
ناظرین دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک تو یہ کہ واقعتاً کہ اگر ملک ریاض اس ملک کا میں سمجھتا ہوں ایک سینہ اگر کھل جائے, ایک زبان اگر کھل جائے, تو پورا پاکستان میں ہونے والی آج تک جتنی بند ڈرائنگ رومز میں ہونے والی سازشیں ہیں نا, وہ ساری کی ساری بے نقاب ہو جائیں. تو وہ زبان اور وہ سینہ کس کا ہے؟ وہ ملک ریاض کا ہے. ناظرین دوسری ناظرین آپ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں کہ یہ حکمران جو ہے وہ معاملات کس نہج پہ لے گئے ہیں کہ ریاض لوگ جو ہیں وہ ریاض ملک کی حمایت پر بھی ان کے مقابلے پہ کمر بستہ نظر آتے ہیں. یعنی اگر یہ حکومت اور اس کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ ملک ریاض کے خلاف ہے, تو یہ عوام جو ہے یہ ملک ریاض کی حمایت پہ بھی تیار ہے. وہ کوئی ملک ریاض کو پھر ان کو ملک ریاض کی کوئی کرپشن نظر نہیں آئے گی. وہ کہیں گے جی ملک ریاض بھی ہمارے لیے فرشتہ ہے, ریاض ملک کو فرشتہ مان لیں گے صرف اس حکومت کی اس سیٹ اپ کی مخالفت میں. اچھا ناظرین اب آتے ہیں جی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف. انہوں نے جس طرح عدلیہ کی آزادی کے خلاف اقدامات کیے ہیں, اس نے سپریم کورٹ کو میدان جنگ بنا کے رکھ دیا. اب جو ہے بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس کی سماعت سے چیف جسٹس اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ رات ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نذر عباس کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا, اور ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کام کرنے والے بینچ کو بھی ڈی لسٹ کر دیا. اب ان کی کوشش تھی کہ اب اس کیس میں مزید کسی نقصان یا ڈیمیج سے بچا جا سکے, تاکہ کہیں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ 26ویں ترمیم ہی اڑ جائے. مگر جسٹس منصور علی شاہ نے آج بھی کیس کی سماعت کی. ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس عدالت میں پیش ہوئے اور اٹارنی جنرل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد بینچ بنانے کا اختیار اب پروسیجر کمیٹی کے پاس ہے, جس پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارا 26ویں ترمیم سے کچھ لینے دینا ہے ہی نہیں پاجی, ہم ہی ڈر گئے سارے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت خود ہی ڈرنے لگے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر. اور اس پہ عدالتی معاون منیر ملک نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو انتظامی حکم سے نہیں بدلا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ عدالت فل کورٹ کی تشکیل کے لیے معاملہ جو ہے وہ انتظامی کمیٹی کو بھیج سکتی ہے. صاف طور پہ انہوں نے فل کورٹ کی سفارش کر دی, جس سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا کہ عدالت نے جو 2 عدالتی معاونین مقرر کیے ہیں دونوں ہی 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشنر ہیں. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ بھی عدالتی معاون تجویز کر دیں, مگر انہوں نے از خود ایسا کرنے سے انکار کر دیا, جس پر عدالت نے خود ہی احسن بھون صاحب اور خواجہ حارث کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا. اب بڑی دلچسپ صورت ہے اور کل اس کیس کی مزید سماعت ہوگی. قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ حکومت اور ان کے حامی ججز کو قانون کا سبق پڑھا رہے ہیں. اس وقت پوری حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کہیں اس کیس میں فل کورٹ بنانے کا حکم نہ آ جائے. سیدھی بات ہے, ٹانگیں کانپ رہی جیسے میں نے عرض کیا. اس معاملے میں آج اٹارنی جنرل بالکل بے بس نظر آئے اور وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہے کہ اس کیس میں عدالت کا سکوپ بہت محدود ہے, جسے عدالت نے بظاہر نظر انداز کر دیا. اب عدالت نے حکومت کے حامی سمجھے جانے والے 2 وکلاء کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا. قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں قانون اتنا واضح ہے کہ یہ 2 سرکاری معاونین بھی کل جسٹس منصور علی شاہ کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں. اس طرح جسٹس منصور علی شاہ کا جو بھی فیصلہ ہوا اسے احسن بھون صاحب جیسے سرکار کے حامی تصور کیے جانے والے وکیل کی بھی تائید و حمایت حاصل ہو جائے گی. اور جسٹس منصور علی شاہ نے سرکاری کٹ پتلیوں کا ناظرین اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ تماشا بنا کے رکھ دیا. اب دیکھتے جائیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. اچھا ناظرین, عدالتی محاذ سے ایک اور خبر بھی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی سرکاری رنگ میں بھنگ ڈالنے والے جسٹس منصور علی شاہ سے چھٹکارے کی کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں. بڑی حیرت انگیز بلکہ افسوسناک بات ہے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اس جعلی نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کے سامنے آئے ہیں. اب ذرا قانونی محاذ پہ کم از کم, ویسے تو سب سے بڑا خطرہ کون ہے وہ سب آپ جانتے ہیں.
لیکن قانونی اور آئینی محاذ پہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہی ہے۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جسٹس منصور علی شاہ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکلوایا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود منصور علی شاہ رائے راست پر نہ آئے تو سپریم کورٹ سے ہی ان کی چھٹی کروائی جا سکتی ہے، جس میں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے پس پردہ کوششوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ان کوششوں میں ان کے برسوں پرانے ایک دوست، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، وہ پیش ہے۔ اچھا ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بڑی پتے کی بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا۔ اس وقت عمران خان ہے یا عوام ہے، تیسرا کوئی فریق کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف تو سیاست سے مائنس ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس پر شاہد خاقان عباسی نے شاندار جواب دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف تو اپنے گھر سے مائنس ہو گئے ہیں، حالانکہ جنرل مشرف اور جنرل باجوہ نواز شریف کو مائنس نہیں کر سکے تھے، لیکن گھر سے وہ مائنس ہو گئے، یعنی گھر والوں نے ان کو مائنس کر دیا۔ اب عباسی صاحب نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے، اور نواز شریف کے اس پرانے ساتھی نے اب باقاعدہ طور پر اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے، اور ایسا کرنے میں سب سے بڑا کردار ان کے بھائی اور ان کی اپنی بیٹی کا ہے۔ یقیناً ناظرین، بصیرت رکھنے والوں کے لیے یہ عبرت کا پیغام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف پورا پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی آنیاں جانیاں دیکھ رہا ہے، وہ خود کہتی ہیں کہ انہیں ماں کہہ کر پکارا جائے، مگر ماں جیسی وزیر اعلیٰ کے صوبے میں نادار اور غریب مریض جو ہیں وہ سخت اذیت کا شکار ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی نے ایک سنگین اور سیریس قسم کی سچویشن کا روپ دھار لیا ہے۔ مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرنے کا نظام متاثر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آؤٹ ڈور مریض جو ہیں وہ بنیادی علاج کی جو ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ سرکاری ٹیچنگ ہاسپٹلز میں آپریشن کے لیے درکار جو ڈسپوزیبلز ہیں ان کی بھی بہت تھوڑی مقدار دستیاب ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو یہ اشیاء اپنی جیب سے خریدنا پڑ رہی ہیں۔ اور پنجاب کی ماں جیسی وزیر اعلیٰ نے پہلے عمران خان کا دیا ہوا ہیلتھ کارڈ ختم کیا ہے، جس میں ہر شہری کو 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسر تھی، بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اب مریم نواز صرف کاغذی منصوبوں پہ کام کر رہی ہیں، جن میں تصاویر بنتی ہیں، اشتہارات چھپتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ پنجاب میں ادویات کی قیمتوں میں 20 سے 30% اضافہ ہو چکا ہے۔ اب میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ غریب مریضوں کی محترمہ دعائیں لیں، ان کی بد دعاؤں سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ ٹک ٹاک پر اپنے مشیروں کے کہنے پہ خود سے آپ اپنا تماشا نہ بنوائیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید محترمہ نے از خود اپنے مشیروں کو اتنا زیادہ کرنے کے لیے نہ کہا ہو جتنا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے کر دکھایا ہے۔ انہوں نے تھوڑا کہا ہوگا، لیکن مشیر جو ہیں محترمہ کے، انہوں نے اس سے کئی گنا زیادہ کر دیا ہے میرا خیال ہے۔ اس لیے شاید وہ مذاق بن گیا ہے، اور اب یہ مذاق اور میمز والا جو سلسلہ ہے یہ ملک سے نکل کر ہندوستان میں بھی داخل ہو گیا ہے، اور بھی کئی جگہ پہ کئی ملکوں میں لوگ یہ جو کچھ کالجز اور یونیورسٹیز میں محترمہ کر رہی ہیں ان پہ ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ محترمہ نے شاید اتنا کہا نہیں ہوگا جتنا ان کے مشیروں نے اور سوشل میڈیا ٹیم نے کر دکھایا ہوگا۔ وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک شیخ صاحب بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، تو دوست پوچھتا ہے کہ کیا ہوا شیخ صاحب؟ کہتا ہے یار ہونا کیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو کفایت شعری کی تربیت دینے کے لیے اس کو نیا جوتا جب لے کے دیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ بیٹا سیڑھیاں احتیاط سے چڑھنا، ایک ایک سٹیپ پر پاؤں نہ رکھنا، ایک سٹیپ چھوڑ کے ایک دوسرے تیسرے سٹیپ پر پاؤں رکھنا تاکہ جوتا کم گھسے۔ لیکن وہ الو کا کان ایسا ہے، مجھ سے بھی زیادہ ایک قدم آگے نکل گیا، اس نے دو سٹیپ چھوڑ کے تیسرے چوتھے سٹیپ پہ جا کے پاؤں رکھنا شروع کیا، تو جوتا تو کم گھسا لیکن اپنی نئی پینٹ پھاڑ لی اس نے۔
تو ناظرین بات یہ ہے کہ جب آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنیں گے تو پھر اسی طرح کی مضحکہ خیز صورتحال بنے گی۔ ناظرین چلتے چلتے محسن نقوی کے 2 اشعار سن لیں۔ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ افسوس نہ کر، اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ افسوس نہ کر، سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ، سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ۔ سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں، سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں، حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔